राज़िक खान हैं नारोवाल से। वो कहते हैं जी कि बरतानिया की जाने से पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क वाले 21 ममालिक में शामिल करते हुए ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक ये 21 ममालिक वो हैं जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की मालियानत की जाती। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान पे IMF की जानिब से तलवार लटकी हुई है, फिर FATF भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर रहा है। अब पाकिस्तान ने भी, अब बरतानिया ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कदम उठा लिया है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन पे अमल करते हुए क्लियर हो जाएगा या पाकिस्तान पर आए रोज़ नई पाबंदियाँ लगती रहेंगी? मैं इसका तफसीली जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। हमारी तारीख़ है, मैं चूँकि तालिबुल अवाम भी हूँ, पढ़ने लिखने के अलावा मुझे और कोई दिलचस्पी है नहीं किसी चीज़ से, तो आप भी अगर पढ़ लो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए अनफॉर्चुनेटली कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब ना देना ही बेहतर होता है। बेसिक जैसा अमल वैसा ही रद्द अमल। हमें एक ज़्यादा बालिग़, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा मुतवाज़न, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा गहराई और गहराई वाली कौम होने का सबूत देना चाहिए, जो हमने कई बार नहीं दिया। और ये जो हम अपने गिरेबानों में झांके बगैर अपने हर ऐप पे गैरों की साजिश के पर्दे डालते हैं, ये बहुत गलत है। मैं अगर अपनी कमज़ोरियों, कजियों, बीमारियों को ही तस्लीम नहीं कर रहा तो मैंने उसका ट्रीटमेंट खाक करना है। बर्रे सगीर के बारे में भी एक अजीब व गरीब, एक अहमकाना अप्रोच है। इतना सा माचिस की डिबिया से छोटा बरतानिया पूरी दुनिया पे छा गया, बर्रे सगीर उससे सैकड़ों गुना बड़ा, आबादी बड़ी फलाना, और उन्होंने गुलाम बना लिया। यार को मजाक है, कहते कि हैं भाई उन्होंने साजिश की, वो उनकी तो पूरी दुनिया में कॉलोनीज थी, हर जगह साजिश की। और फिर दूसरी बात ये है, ये जान लेना चाहिए हमें कि साजिश बेसिकली ज़हीन लोग करते हैं, और ये लफ्ज़ बहुत अजीब है। अगर मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ है और आपने साजिश की है, मैं कहूँगा आपने जहानत का मुजाहरा किया है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। अगर आप मेरे हरीफ हैं, मैं कहूँगा आपने साजिश की है। देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन, बहुत ही बारीक लकीर है। भाई जहानत वो कहाँ से उठ के आए? इतना सा मुल्क, ये समंदरों की एक तारीख है। वेस्ट जो पूरी दुनिया पे हावी हो गया, आपको अंदाजा है कि उन्होंने समंदरों को फतह करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हिंदुस्तान ने क्यों नहीं कर लिया? ईरान ने क्यों नहीं कर लिया? किसी और ने क्यों नहीं कर लिया? पूरे का पूरा वेस्ट। किसी वक्त मुझे याद रह गया तो कि मैं थोड़ी इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। 2, 4, 10, 20 नहीं, लाखों लोग मरवाए। एक बीमारी थी बड़ी अजीब, पिछले दिनों मैंने कॉलम में लिखा है, दांत झड़ जाते थे, रेशों से खून आने लगता था, हाथ पांव कंट्रोल में नहीं रहते थे। बहुत नहीं 25-30 लाख मल्लाह उन्होंने मरवाया। उस ज़माने में आबादियाँ क्या थी, इनको नहीं होश आई। तो ये नहीं, कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने पूरी दुनिया में कॉलोनीज़ का जाल बिछाने के लिए। तो बावकार तरीके से इस बात को मानना चाहिए। हम उन लोगों के वारिस हैं, वारिस तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल सलाउद्दीन अय्यूबी को रिचर्ड द लायन हार्ट दुश्मन थे दोनों, वो इज्जत करता था। और रिचर्ड भी चूंकि बड़ा आदमी था, वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की इज्जत करता था। तो ये ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के ना, अरे वाह क्या हम, अच्छा बाकी ये तो हुकूमती मामलात हो गए जी। IMF भी, IMF ने को गन पॉइंट पे आपको कर्जे दिए हैं भाई, बेकारी हो, उधर जाते हो, लेते हो, फिर फलाना है, फिर रोते हो। अच्छा अब FATF है, ये तो हुकूमती मामलात हो गए। क्या हम और आप नहीं जानते कि पूरी दुनिया में आम पाकिस्तानी का क्या इमेज है?
اس میں تو کوئی سازش نہیں، ہمارے کرتوت ہیں. ہماری تو اصل اوقات یہ ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک، یہ جو عرب ورلڈ، اس میں پاکستانیوں کو کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. شروع میں جب ایکسپوئر ہوا تب نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ جب کرتوت سامنے آئے، کارکردگی، پرفارمنس، رویے دیکھے انہوں نے، تو پھر ان میں حقارت آتی چلی گئی. یہ جیسے آپ کا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل. دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو بنا لیا ہے. ہر بات میں سازش نہیں، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے. تو میں عرض کرتا ہوں بھائی میرے کہ میری بیٹی کا نام ہے محمدہ ہانسی، یہ ہماری کاسٹ ہے. میں نے بچوں کے ناموں کے ساتھ اپنا نام نہیں ٹھونسا ہوا. بڑے بیٹے کا نام ہے حاتم ہانسی، چھوٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی. دونوں بڑے میس کمیونیکیشن ہی. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کبھی مجھے اگر دیکھ کے کر رہے ہو تو مت کرو. اگر یہ تمہاری خواہش ہے، تمہارا دل چاہتا ہے، if you genuinely want it، پھر 100 دفعہ کرو. لیکن اگر صرف یہ دیکھ کے کر رہے ہو کہ چونکہ باپ کا پروفیشن ہے اور باپ نے یہ کیا ہے تو میں نے صرف دیکھا داکھی نہیں. تو چونکہ میرا ان کے ساتھ جو ایک اولاد کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہیں. ہم مختلف کتابیں پڑھ کے اس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ وہ اور طرح کا کھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کے نہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، وی جنرلی وانٹ. اچھا بیٹی ماشاءاللہ بہت جلدی، چند مہینوں کی بات ہے، وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی. اس نے امریکہ سے بھی کچھ شارٹ کورسز وغیرہ کیے ہوئے. بیٹے کا بھی یہی. چاہوں گا تو میں یہی کچھ. میں نے ڈھیٹوں کی طرح بڑی اپرچونٹیز میری زندگی میں وہ تحاشا. کہا بھی گیا. اچھا میری 3 بہنیں بیرون ملک ہیں اور 30 سال سے. میرے ان لا سارے، میری اہلیہ کے سارے بہن بھائی سارے، وہ پتہ نہیں ان کو بھی 25 26 27 سال ہو گئے. میں نے کبھی جب یہ فیملی مائگریٹ کی تو مائی وائف واز آلسو انکلوڈیڈ. میں نے کہا جی نہیں، ہم نے نہیں جانا. میں تو ڈھیٹوں کی طرح اس فیصلے پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. میں چلا بھی گیا تو رہوں گا یہیں، زیادہ وقت وہاں. بچوں کے لیے میں سچی بات ہے، دیکھ میں بددیانتی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سچ نہ بولوں تو چپ کر جاؤں. جھوٹ والا کھاتا میری زندگی میں نہیں، کبھی نہیں بولا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ بات ہوئی میری، پتہ نہیں کوئی شکایت آئی، حالانکہ وہ انوسنٹ سی بات تھی، لیکن بہرحال میرے والد نے پوچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مارا تھپڑ. میری والدہ کو چڑھ گیا غصہ، حالانکہ وہ بڑی دھیمے مزاج کی تھی. تو انہوں نے کہا میاں صاحب کیسی بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو جھوٹ نہیں بولنا اور وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے. تو میرے والد نے کہا کہ مجھے اس کے تھوڑی دیر وہ سناٹے میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی ڈوسائل قسم کی خاتون، یہ تو کبھی بولتی نہیں، یہ یکدم اتنا غصہ. اور بیٹے کو اچانک تھپڑ پڑا تو اس دن ان کو غصہ، پہلے بھی یہ 5-4 دفعہ واردات ہو چکی تھی تو غصہ آ گیا. تو کچھ دیر تو میرے والد بالکل سکتے کے سے عالم میں رہے. اس کے بعد ہنس پڑے اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں غصہ آتا. یہ جتنے دھڑلے سے بول دیتا ہے اس پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بندہ کو تھوڑا آئیں بائیں شائیں کرے، مجال ہے یہ. اچھا خیر وہ جھوٹ نہیں. میں بہت ویجیلنٹلی واچ کر رہا ہوں صورتحال. کوشش میری یہی ہے، سول سروس کے لیے بچے اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ان کو آزادی مکمل جو کرنا چاہیں کیریئر کے حوالے سے. ڈوز اینڈ ڈونٹس میرے زندگی میں اور ہیں، باقی کیریئر ہے ان کا، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. تو
اگر مجھے زندگی میں چند سال اور مل جاتے ہیں، میں بہت ویجیلنٹلی پہلی بار واچ کر رہا ہوں، اور اپنے لیے نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا. اب اگر مجھے 2 4 5 سال میں کوئی ڈائریکشن اس ملک کی نظر نہیں آتی، تو ہمارا امیگریشن کا تو میرے وہ ان لاز نے موو کیا تھا 7 8 سال پہلے، تو تب بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یار میں نے اس عمر میں کہاں جانا ہے اب. پھر میں ان کو اجازت دوں گا جانے کی، کیونکہ ہجرت بھی سنت ہے. آپ دیکھتے ہو کہ نہیں سازگار. میں نے اس ملک کے ایک انتہائی شخصیت، اہم ترین بندے کو بات ہوئی، تو یہ میں نے اسی طرح بات کی، وہ بڑے بحران. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا. میرے بچوں نے، اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، میرے سب قریبی جانتے ہیں، میرے بچوں نے ہمارا فارم ہاؤس بیلی پور والا، یہ والا گھر، اپنا کالج یونیورسٹی، اس کے علاوہ پورے لاہور میں انہوں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ بھی میرا خیال 2 3 بار. ایک لبرٹی مارکیٹ اور ایک وہ اپنا مین مارکیٹ. مین مارکیٹ بھی صرف اس لیے کہ میں انہیں وہ کمرہ دکھانے لے کے گیا جو دھنک، جہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا سرور سکھیرا صاحب کا، اس کی چھت کے اوپر وہ کمرہ آج بھی موجود ہے. 12 14 کا کمرہ ہوگا، چھوٹا سا کمرہ ہے. تو وہ میں ان کو دکھانے گیا تھا کہ تمہارے باپ نے یہاں سے کیریئر شروع کیا اور زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سو اس لیے پورے قد سے کھڑے رہنا زندگی میں، جو پروردگار نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کمرہ، اس کی تصویر بھی ہے میرے گھر میں، اس کمرے کی رکھی ہوئی، تاکہ میرے بچے اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسا. تو لبرٹی گئے ہوں گے پتہ نہیں وین کے بنوانے یا کوئی اس طرح کے چکر میں 2 3 بار. تو ہی واز شاکڈ کہ میں نے انہیں کہا کہ حضور میرے بچے تو یہاں رہنے کے قابل ہیں ہی نہیں، کچھ پتہ ہی ککھ نہیں. سالگرہیں بھی ان کے دوستوں کی، کلاس فیلوز کی ہوتی ہیں تو ہمارے گھر پہ ہوتی ہیں. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. فارم ہاؤس تک جاتے ہیں، وہاں اپنا کھیلے کودے، یہ وہ جو آدم جب ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا یہ وہ سارا. ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جاتے رہتے ہیں. سو اس سے زیادہ نہیں بھائی میرے، اس سے زیادہ نہیں قربانی دی جا سکتی. وہ ہیں ہی نہیں رہنے کے قابل. جن کا یہاں ایکسپو، یعنی 2 مہینے وہاں چھٹیاں امریکہ میں گزارتے ہیں، یہاں نہیں. صورتحال ہی اس طرح کی ہے، عجیب و غریب سا تو معاملہ ہے. سو دیکھوں گا میں، سچی بات ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں کوئی ٹھیکہ نہیں میں نے اٹھایا ہوا. میں دیکھوں گا کہ اگر معاملہ ٹریک پہ آ گئے ہیں تو پھر میں انہیں کہوں گا تم بھی زور لگاؤ، جو ماڑا موٹا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ ڈالو. لیکن اگر میں دیکھوں کہ یہ بیک ٹو برس کی طرف جا رہا ہے تو میرا دماغ خراب ہے بھائی. پھر میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، جاؤ اللہ کے حوالے. خود نہیں، میرے والدین کی قبریں ہیں یہاں، میں تو نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.